किसी दौर में ठग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे, तहाँ बनारसी ठग ज्यादा मशहूर रहे हैं। ठग लफ्ज सुनते ही लोगों के दिमाग में एक चालाक और मक्कार आदमी की तस्वीर उभरती है जो झांसा देकर कुछ कीमती सामान ठग लेता है। लेकिन इंडिया में 19वीं सदी में जिन ठगों से अंग्रेजों का पाला पड़ा था वो इतने मामूली लोग नहीं थे। ठगों के बारे में सबसे दिलचस्प मालूमात 1839 में शाया होने वाली किताब कन्फेशंस ऑफ ए ठग से मिलती हैं। किताब के मुसन्निफ पुलिस सुपरडेंट फिलिप मेडोज टेलर थे, लेकिन किताब में उन्होंने बताया है कि उन्होंने इसे सिर्फ कलम बंद किया है। दरअसल 550 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब ठगों के एक सरदार अमीर अली खान का कन्फेशन यानी एतराफी बयान है। फिलिप मेडोज टेलर ने अमीर अली खान से जेल में कई दिनों तक बात की और सब कुछ लिखते गए। टेलर के मुताबिक ठगों के सरदार ने जो कुछ बताया उसे मैं तकरीबन लफ्ज बे लफ्ज लिखता गया, यहाँ तक कि उसे टोकने या पूछने की जरूरत भी कम ही पड़ती थी। अमीर अली खान का बयान इतना तफसीली और दिलचस्प है कि वो एक नावल बन गया और छपते ही उसने धूम मचा दी। रुडयार्ड किपलिंग के मशहूर नावल किम अशात 1901 से तकरीबन 60 साल पहले शाया होने वाली इस किताब की एक और खासियत यह थी कि ये किसी अंग्रेज का नजरिया नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी ठग का फर्स्ट पर्सन अकाउंट यानी उसकी अपनी कहानी है जो उसने खुद सुनाई। टेलर का कहना है कि अमीर अली खान जैसे सैकड़ों सरदार थे जिनकी सरपरस्ती में ठगी का धंधा चल रहा था। अमीर अली खान से जब टेलर ने पूछा कि तुमने कितने लोगों को मारा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, और साहब वो तो मैं पकड़ा गया, नहीं तो 1000 पार कर लेता, आप लोगों ने 719 पर ही रोक दिया था। ठगी का आलम था कि अंग्रेजों को उनसे निपटने के लिए एक अलग महकमा बनाना पड़ा था। वही महकमा बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी के नाम से जाना गया। टेलर ने लिखा कि अवध से लेकर दक्कन तक ठगों का जाल फैला हुआ था। उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत खुफिया तरीके से काम करते थे। उन्हें आम लोगों से अलग करने का कोई तरीका कार समझ नहीं आता था। वो अपना काम मनसूबाबंदी और बेहद चालाकी से करते थे ताकि किसी को शक न हो। ठगों से निपटने के लिए बनाए गए डिपार्टमेंट के सुपरडेंट कैप्टन रेनॉल्ड्स ने 1831 से 1837 के दरमियान ठगों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों का 1838 में तफसीलात बयान की थी। इस ब्यूरो के मुताबिक पकड़े गए जिन 1059 लोगों का जुर्म पूरी तरह साबित नहीं हो सका था उन्हें दूर मलेशिया के पास पीनाक जजीरे पर ले जाकर छोड़ दिया गया था ताकि वो दोबारा वारदात न कर सकें। इसके अलावा 412 को फांसी दी गई थी और 87 को उम्र कैद की सजा हुई थी। ठगों के लिए अंग्रेजों ने सीक्रेट कल्ट, हाईवे रॉबर्स और मास मर्डर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। कल्ट कहलाए जाने की वजह यह है कि उनके अपने रस्म रवाज, अक़दार, रवायात, असूल और तौर तरीके थे जिनका वो बहुत पाबंदी से मजहब की तरह एहतराम करते थे। ठग भी और मजहब की तरह असूलों का एहतराम भी। इनकी अपनी एक खुफिया जुबान थी जिसमें वो आपस में बात करते थे। इस जुबान को रमासी कहा जाता था। इंडिया में ठगी की कमर तोड़ने का सेहरा मेजर जनरल विलियम बेनरी सैलमन को दिया जाता है जिन्हें अंग्रेज हुकूमत ने सर के खिताब से नवाजा था। सैलमन ने लिखा कि ठगों के गिरोह में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ठगी की शुरुआत कैसे हुई ये बताना नामुमकिन है, लेकिन ऊंचे रुतबे वाले शेख से लेकर खाना बदोश मुसलमान और हर जात के हिंदू उसमें शामिल थे। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ठग शुभ मुहूर्त देखकर पूजा पाठ करके अपने काम पर निकलते थे जिसे जताई पर जाना कहा जाता था। ठगी का मौसम आमतौर पर दरगाह पूजा से लेके होली के दरमियान होता था। तेज गर्मी और बारिश में रस्तों पर मुसाफिर भी कम मिलते थे और काम करना मुश्किल होता था। अलग अलग ग्रोह अपने अकीदे के हिसाब से मंदिरों में दर्शन करने जाते थे। ज्यादातर ठग ग्रोह काली माता की पूजा करते थे। इसके अलावा वो हर अगले कदम से पहले शुगन और अपशुगन का विचार करते थे। उल्लू के बोलने, कव्वे के उड़ने, मोर के चिल्लाने, लोमड़ी के दिखाई देने जैसी हर चीज का वो अपने हिसाब से मतलब निकालते थे। जताई पर जाने से 7 दिन पहले साता शुरू हो जाता था। इस दौरान ठग इनके खानदान के अरकान खाने पीने, सोने उठने और नहाने, हजामत बनाने वगैरह के मामले में कड़े असूलों का ख्याल रखा करते थे। साता के दौरान बाहर के लोगों से मेल जोल, किसी और को बुलाना या उसके घर जाना नहीं होता था। इस दौरान कोई
دان نہیں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کتے بلی جیسے جانوروں کو بھی کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ جتائی سے فارغ ہو کر لوٹنے کے بعد پوجا اور خیرات جیسے کام ہوتے تھے۔ اسی طرح اٹب کے اصولوں کا احترام ہوتا تھا۔ ٹھگوں کا اس بات پر یقین تھا کہ کام پر نکلنے سے پہلے پوری طرح تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ گروہ کے کسی ٹھگ کے گھر میں کوئی پیدائش یا موت ہونے پر 10 دنوں کے لیے، پالتو جانوروں کی موت ہونے پر 3 دن کے لیے اور اسی طرح جنم ہونے پر 7 دن کے لیے یا تو پورا گروہ رک جاتا تھا یا وہ ٹھگ کام پر نہیں جاتا تھا جس کے خاندان میں جنم یا موت ہوئی ہو۔ مارے جانے والے لوگوں کی قبر جس کدال سے کھودی جاتی تھی اسے کسی کہا جاتا تھا۔ کسی سب سے زیادہ اہمیت کی چیز تھی۔ کسی کی پوجا کی جاتی تھی۔ پوجا کا طریقہ کار کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک صاف ستھری جگہ پر تھالی میں پانی سے کدال کو دھویا جاتا تھا، پھر پوجا کا طریقہ کار جانے والا ٹھگ بیچ میں بیٹھتا، باقی ٹھگ نہاد ہو کر اس کے چاروں طرف بیٹھتے تھے۔ کدالی یعنی کسی کو پہلے گڑ کے شربت، پھر دہی کے شربت اور آخر میں شراب سے نہلایا جاتا یا دھویا جاتا، پھر تل اور پھول سے اس کی پوجا کی جاتی۔ کدالی کی نوک پر سندور سے 7 ٹیکے لگائے جاتے تھے۔ اس کدالی سے ایک ناریل پھوڑا جاتا۔ ناریل پھوٹنے پر سبھی ٹھگ چاہے ہندو ہوں یا مسلمان جے دیوی مائی کی بولتے ہیں۔ ٹھگوں کے درمیان ایسی کہانیاں مشہور تھیں کہ ان پر کدال دیوی کا مہربان رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ ٹھگوں کا یقین تھا کہ اگر وہ اصولوں کا احترام کرتے ہوئے اپنا کام کریں گے تو دیوی ماں کی ان پر مہربانی رہے گی۔ پہلا اصول یہ تھا کہ قتل میں ایک بوند بھی خون نہیں بہنا چاہیے۔ دوسرا، کسی خاتون یا بچے کو کسی حال میں نہیں مارا جانا چاہیے۔ تیسرا، جب تک مال ملنے کی امید نہ ہو قتل بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیلر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امیر علی خان کو اپنے کیے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ دوسرا، سبھی ٹھگوں کے بارے میں بھی میجر جنرل سلیمان نے لکھا ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ جن کی نظر میں یہ مختلف پیشوں کی طرح ایک پیشہ تھا اور ان کے من میں ذرا بھی پچھتاوا یا دکھ نہیں تھا کہ کس طرح معصوم لوگوں کو مار کر وہ غائب کر دیتے ہیں۔ جتائی پر نکلنے والے ٹھگوں کا گروہ 20 سے 50 تک کا ہوتا تھا۔ وہ عام طور پر 3 دستوں میں چلتے تھے، ایک پیچھے، ایک درمیان میں اور ایک آگے۔ ان تینوں دستوں کے درمیان تال میل کے لیے ٹولی میں 1-2 لوگ تھے جو ایک کڑی کا کام کرتے تھے۔ وہ اپنی چال تیز یا دھیمی کر کے آگے ہوتے یا ساتھ آ سکتے تھے۔ زیادہ تر ٹھگ کئی زبانیں، گانا بجانا، بھجن، کیرتن، نعت قوالی اور ہندو مسلمان دونوں مذاہب کے طور طریقے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ ضرورت کے مطابق یاتری، باراتی، مزار کے زائرین یا نقلی جنازہ نکالنے والے بن جاتے تھے۔ ایک راستے میں وہ کئی بار اپنا روپ بدل لیتے تھے۔ وہ بہت اطمینان سے کام کرتے تھے، اپنے شکار کو ذرا بھی بھینک نہیں لگنے دیتے تھے۔ کئی بار تو لوگ ٹھگوں کے ڈر سے ہی اصلی ٹھگوں کو شریف سمجھ کر ان کی گرفت میں آ جاتے تھے۔ ٹھگوں کے سردار عام طور پر پڑھے لکھے، عزت دار آدمی کی طرح دکھائی دینے والے لوگ ہوتے تھے اور باقی اس طرح کے ہی کرندے ہوتے تھے۔ امیر علی خان بڑے سیٹھوں اور مالدار لوگوں سے ضرورت کے حساب سے کبھی کسی نواب کے سپہ سالار کی طرح ملتا تھا، کبھی مولوی کی طرح، کبھی یاتری کا روپ دھار کر پنڈت کی طرح ملتا تھا۔ امیر علی خان نے بتایا کہ ٹھگوں کے کام بٹے ہوئے تھے۔ سوٹھا گروہ کے سب سے سمجھدار رکن لوگوں کو باتوں میں پھنسانے والے لوگ تھے جو شکار کی تاک میں سرائے کے آس پاس منڈراتے رہتے تھے۔ وہ آنے جانے والوں کی ٹوہ لیتے تھے، پھر ان کے مال اسباب اور حیثیت کا اندازہ لگا کر اسے اپنے چنگل میں پھنساتے تھے۔ امیر علی خان کے گروہ کا سوٹھا گوپال تھا جو بہت ہوشیاری سے اپنا کام کرتا تھا۔ شکار کی پہچان کرنے کے لیے کچھ لوگ اس کے پیچھے، کچھ آگے اور کچھ سب سے آگے چلتے۔ راستے بھر میں دھیرے دھیرے کر کے ٹھگوں کی تعداد بڑھتی جاتی، لیکن وہ ایسا ظاہر کرتے جیسے ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتے۔ اپنے ہی لوگوں کو جتھے میں شامل ہونے سے روکنے کا ناٹک کرتے تھے تاکہ شک نہ ہو۔ یہ بہت صبر کا کام تھا۔ ہڑبڑاہٹ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سب سے آگے چلنے والے دستے میں بہت
ہال یعنی قبر تیار کرنے والے لوگ ہوتے تھے، انہیں درمیان والے دستے میں سے کڑی کا کام کرنے والا بتا دیتا تھا کہ کتنے لوگوں کے لیے قبر بنانی ہے۔ پیچھے والا دستہ نظر رکھتا تھا کہ کوئی خطرہ ان کی طرف تو نہیں آ رہا۔ آخر میں تینوں بہت پاس آ جاتے، لیکن اس کی خبر شکار کو نہیں ہوتی تھی۔ کئی دن گزر جانے کے بعد جب شکار چوکنا نہیں ہوتا تھا اور جگہ معقول ہوتی تھی، تب گروہ کو کارروائی شروع کرنے کے لیے پہلے سے طے شدہ ایک اشارہ دیا جاتا تھا جو ایک فرضی نام ہوتا تھا۔ امیر علی خان نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس کے لیے سر مست خان، لدن خان، سر بلند خان، ہری رام یا جے گوپال جیسے ناموں کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ اب کارروائی ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ٹھگوں میں سب سے عزت دار لوگوں کی باری آتی تھی، جنہیں بھتوٹ یا بھتوٹی کہا جاتا تھا۔ ان کا کام بنا خون بہائے رومال میں سکہ باندھ کر بنائی گئی گانٹ سے شکار کا گلا گھونٹنا ہوتا تھا۔ ہر ایک شکار کے پیچھے ایک بھتوٹ ہوتا تھا۔ پورا کام ایک ساتھ 2-3 منٹ میں ہوتا تھا۔ اس کے لیے مستعد ٹھگ اپنے سرگنا کی جھرنی کا انتظار کرتے تھے۔ جھرنی آخری اشارہ ہوتا تھا کہ اپنے آگے کھڑے یا بیٹھے شکار کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا جائے۔ امیر علی خان نے ایک جھٹکے میں 12 سے 15 تندرست مردوں کا کام تمام کرنے کا عمل بے حد آسانی سے کیا ہے۔ اشارہ یا جھرنی عام طور پر تمباکو کھا لو، حقہ پلاؤ یا گانا سناؤ جیسا چھوٹا واقعہ ہوتا تھا۔ پھر پلک جھپکتے ہی بطور شکار کے گلے میں پھندا ڈال دیتے تھے اور 2-3 منٹ میں آدمی تڑپ کر ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد لاشوں سے قیمتی سامان ہٹا کر انہیں پہلے سے کھودی گئی قبروں میں ایک کے سر کی طرف دوسرے کا پیر والی تقریب سے ڈال دیا جاتا تھا تاکہ کم سے کم جگہ میں زیادہ لاشیں آ سکیں۔ اس کے بعد جگہ کو ہموار کر کے اس کے اوپر کانٹے دار جھاڑیاں جو پہلے ہی تیار رکھی ہوتی تھیں لگا دی جاتی تھیں تاکہ جنگلی جانوروں کو قبروں کو کھودنے کا موقع نہ مل سکے۔ اسی طرح پورا قافلہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا اور ٹھگ بھی۔ امیر علی خان نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ آج کے اتر پردیش کے ضلع جالون میں وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ زیادہ تر لوگ اسے مسلمان ذمہ دار یا سوداگر سمجھتے تھے۔ سال کے 7-8 مہینے وہ گھر پر ایک عزت دار مسلمان کی طرح رہتا اور صحیح وقت پر پوجا کرنے 4 مہینے کے لیے جتائی پر نکل جاتا۔ اپنے کام پر، اپنے کاج پر، اپنے مقصد پر لوگوں کو مار کے لوٹنے پر بہت کم لوگ جانتے تھے کہ کون ٹھگ ہے، لیکن ایک پورا نیٹ ورک تھا۔ امیر علی خان کے مطابق کئی چھوٹے بڑے ذمہ دار اور نواب ٹھگوں سے نذرانہ وصول کرتے تھے اور مصیبت کے وقت انہیں پناہ بھی دیتے تھے، لیکن انگریزوں کو اس کی بھنک نہیں لگنے دیتے تھے۔ اسی طرح کئی ذمہ داروں نے ٹھگوں کو اپنی غیر زرعی زمین استعمال کرنے کی چھوٹ دے رکھی تھی، جن میں وہ اجتماعی قبریں کھودتے تھے۔ اس کے بدلے میں انہیں ٹھگوں سے حصہ ملتا تھا۔ اسی طرح ہر جگہ ٹھگوں کے مخبر اور ان کے مددگار موجود ہوتے تھے۔ مدد کرنے والے ان لوگوں کو تو کئی بار پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں، کون ٹھگ تھا اور کون نہیں۔ انگریز اس پہلی سے لگاتار نبرد آزما رہے تھے۔ فلم میڈوز ٹیلر نے اپنی کتاب کے آغاز میں ایک دلچسپ قصہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری تعینات بنگولی میں ہوئی تھی۔ وہاں ہری سنگھ نام کا ایک بیپاری تھا، ہم اس سے لین دین کرتے تھے۔ ایک دن اس نے ممبئی سے کچھ کپڑا لانے کا پرمٹ مانگا جو اسے دے دیا گیا۔ وہ کپڑا لے آیا اور اس نے ملٹری کینٹونمنٹ نے کپڑا بیچا۔ دراصل وہ کپڑا کسی اور بیپاری کا تھا۔ ہری سنگھ نے اسے اور اس کے کارندوں کو مار کر کپڑا لوٹ لیا تھا۔ ہری سنگھ دراصل ٹھگ تھا۔ انگریزوں کو ہری سنگھ کے ٹھگ ہونے کا پتہ کئی سال بعد چلا، جب اس نے پکڑے جانے کے بعد انگریزوں کا مذاق اڑایا اور بتایا کہ کیسے کپڑے کا پرمٹ لے کر اس نے گورے صاحب کو الو بنایا تھا۔ 1835 کے بعد کے سالوں میں جب ٹھگ پکڑے جانے لگے اور ان کے پول کھلنے لگے تو پتہ چلا کہ ٹھگی کتنے بڑے پیمانے پر جاری تھی۔ فلم میڈو ٹیلر نے لکھا ہے کہ میں مندسور میں سپرڈینٹ تھا جب ہم نے وعدہ معاف سرکاری گواہ بنے ایک ٹھگ کی نشاندہی پر زمین کھودنا شروع کی تو اتنی اجتماعی قبریں ملی کہ ہم نے پریشان ہو کر کھدائی کرنا بند کر دی۔ ٹھگ امیر علی خان کے بارے میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسے اس ٹھگ نے بہت پیار سے اپنے بیٹے
بیٹے کی طرح پالا تھا، جس نے اس کے باپ کو ایک واردات کے دوران مار ڈالا تھا۔ امیر کو گود لینے والے ٹھگ باپ سے ٹھگی کا سبق ملا تھا، اسی وجہ سے ٹھگی کو وہ ایک نیک کام سمجھتا تھا۔